नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, आप दरस कुरान .com पर प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से वो देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद साहब, रईस दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद। आप भी अगर मुफ्ती साहब से अपने सवालात पूछना चाहते हैं तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में अपना सवाल तहरीर फरमा दें। सवाल के शुरू में या आखिर में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। अब जो हमारे पास पहले सवालात आए हैं वो हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, हाफिज मुस्तकीम साहब झंग से पूछते हैं कि हमारे दादा की पहले कच्ची कब्र थी, हमने उसको पक्का कर दिया। अब हमें पता चला कि कब्र को पक्का करना गुनाह है, क्या हम अब कच्ची कर सकते हैं? मसला वाज़े करके बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चूंकि कब्र को पुख्ता करना या ऊंचा करना हद से जो एक तयशुदा हद है, ये जायज़ नहीं है। और जब ऐसा कर लिया जाए तो ये एक तरह से एक मुनकर का वजूद हुआ है और मुनकर को ख़त्म करना लाजिम है। तो उस पुख्ता हिस्से को आप इस तरीके से दोबारा कच्चा बना दें जैसे पहले बना हुआ था। पहले कच्ची कब्र थी, उसको कच्चा ही रहना दें और जो पुख्ता आपने किया है उसको ख़त्म कर दें, इस तरीके से कि कब्र को अंदर से खोलने की ज़रूरत न पेश आए और बार बार जो आपने पत्थर लगाकर या मरमर लगाकर या सिमटेड जिस तरह भी आपने उसको पुख्ता किया उसको ख़त्म कर दें। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, कराची से मोहतरमा नुसरत जदून साहिबा वो पूछती हैं कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को कहे कि जब तक तुम अपना दिल साफ ना कर लो उस वक़्त तक मुझ पर हराम हो, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या शरई हुक्म? तो ये कसम है और इसका हुक्म ये है कि अगर वो 4 महीने के अंदर अंदर अपने कौल से रुजू करके बीवी से मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम कर लेता है तो कसम का कफारा अदा करेगा और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसी हालत में 4 महीने या उससे ज्यादा मुद्दत गुजर गई है तो फिर ये ईला हो जाएगा और एक तलाक़े बाइन वाक़ हो जाएगी। अब अगर दोबारा बीवी को बीवी बनाकर रखना चाहता है तो नए सिरे से नए महर के साथ निकाह करना जरूरी होगा। जज़ाकल्लाह। मुल्तान से रिजवान साहब पूछते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह पर बोसा दे सकते हैं या नहीं? नहीं, ये जानवरों का काम है, इंसान ऐसा नहीं कर सकते। जायज हो जज़ाकल्लाह। दूर रहना चाहिए। कराची से मेहताब अफजल साहब पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, इजी पैसा ऐप पर जो डेली कैशबैक मिलता है क्या वो लेना जायज़ है? अगर जायज़ नहीं है तो पहले जो कैश क्लेम किया है उसका क्या हुक्म? देखें, ये मसला हर दफा पूछा जाता है तो लोग हर प्रोग्राम सुना करें ना, ताकि बार बार पूछने की नौबत ना आए। इस पर पहले बताया जा चुका है कि अगर तो अकाउंट में कोई मखसूस मिकदार में जो फ्री मिनट्स देते हैं वो इसी तरीके से कैश बैक कोई भी सहूलत हासिल करना जायज़ नहीं है, सूद के हुक्म में है। और अगर इजी पैसा अकाउंट में कोई रकम रखना ज़रूरी ना हो और ये इनाम के तौर पर वो ट्रांजैक्शन पर या इस एक राबता जो आपने कायम कर रखा है उसमें अकाउंट खोल रखा है उसकी वजह से देते हैं तो उसकी गुंजाइश है, वो जायज़ है। जज़ाकल्लाह। रावलपिंडी से तबस्सुम साहब पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, क्या असर की नमाज के टाइम 4 फर्ज से पहले नमाज हाजत पढ़ सकते हैं या नहीं? जी पढ़ सकते हैं। नमाज से ये इसलिए हो रहा है कि जब डेटा से इसको कनेक्ट करते हैं तो अगर मैं इसको उस एरोप्लेन मोड में लगाता हूं तो फिर डेटा खुलता ही नहीं है। तो कॉल आ रही है दरमियान में बार बार।
جی جی معزز مکرم سامعین، تو اس میں آپ تھوڑے پریشان نہ ہو، کچھ ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ خیر مفتی صاحب، ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کراچی سے ہی سید سلیمان صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا مرد حضرات کپڑوں میں چاندی اور سونے کے بٹن کا استعمال کر سکتے ہیں؟ شریعت مرد مطہرہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ مردوں کے لیے سونا چاندی استعمال کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، سوائے ایک انگوٹھی کے جو 5 ماشا سے کم ہو، یا 5 ماشا زیادہ سے زیادہ 5 ماشا۔ جزاک اللہ۔ کراچی سے ہی ام حسان صاحبہ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا مرنے والے انسان کی تصویر دیکھنے سے اس ان پر قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، ان پر تو عذاب نہیں ہوتا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی دوسرے کے گناہ کا خمیازہ ان کو نہیں بھگتنا پڑے گا، لیکن اگر انہوں نے اپنے ماتحت افراد، اپنی اولاد، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی ہو، تو تربیت نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس کا وبال بہرحال ان کو بھگتنا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ کراچی سے بنت عبداللہ صاحبہ وہ پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کو شک ہے کہ اس پر اور اس کے گھر والوں پر کسی نے جادو کروا دیا ہے تو وہ شخص کیا کرے، اور یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کیا علاج ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ شک بے بنیاد نہیں ہے۔ دشمنی میں کچھ لوگوں نے دھمکی دی تھی اس طرح کی، مگر ہم نے دھیان نہیں دیا، مگر اب مسلسل مسئلوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اس طرح کے معاملات میں بہت لوگ پریشان ہیں، اور ہمارے ملک میں چونکہ جعلی عامل اور بہت ہی دھوکہ باز لوگ بھی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور آپ کسی کے ہتھے چڑھ گئے تو زندگی بھر پھر نکل نہیں سکیں گے۔ وہ ایک جادو ختم ہوگا تو دوسرا ہو جائے گا، ایک جن چلا جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اور آپ ساری زندگی انہی چکروں میں پڑے رہیں گے۔ اس لیے 2 کام کریں، ایک تو صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو مناجات مقبول کی منزل روزانہ پابندی سے پڑھیں، اس میں ہر قسم کی دعائیں ہیں اور ہر دن کی مختلف ہیں، تو آپ ہفتے بھر کی منزلیں پڑھیں گے تو جتنی خیر کی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس میں آ جائیں گی، جتنے شرور سے، بیماریوں سے پناہ مانگی ہے وہ اس میں آ جائے گی۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جو منزل ہے، جو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرتب کروائی ہے اور قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ہے، اور چھوٹا سا کتاب، چاہے 10 منٹ بھی نہیں لگتے اس کو پورا پڑھنے میں، اس کا اہتمام کریں، اور اگر زیادہ تکلیف ہو تو صبح و شام 2 دفعہ پڑھیں اس کو۔ اور اگر پھر بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو، اول تو اس کا اہتمام کریں گے اور یقین کے ساتھ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو تو اپنے علاقے کے کسی مستند عالم سے مشورہ کریں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں کس کو دکھاؤں، تو پھر وہ جس مستند عالم عامل کا پتہ بتائیں ان کو جا کر دکھائیں اور ان سے مشورہ کر لیں۔ غیر مستند لوگوں اور محض شہرت کی بنا پر، یا بہت لوگ کسی کے پاس جمع ہو رہے ہیں اس کی بنا پر کسی کے ہتھے نہ چڑھیں، کسی مستند عالم کے مشورے سے کسی عالم عامل کو دکھائیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، افغانستان کے صوبہ ہلمند سے محمد صدیق صاحب پوچھتے ہیں کہ عشری زمین اگر اجارے پر ہو، عشر موجر پر ہے یا مستاجر پر؟ اگر زمین کے اجارہ 800 کلو گندم ہے اور زمین کی کل پیداوار 700 کلو گندم ہے تو عشر 800 کلو گرام کے حساب سے ہوگا یا 700 کلو گرام کے حساب سے؟ دیکھیں، جو عشری زمین ہے جب وہ اجارے پر دی جائے تو اجارہ اگر اجرت رقم کی صورت میں طے ہوئی ہے تو چونکہ عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے تو مستاجر ساری پیداوار حاصل کرتا ہے، تو اگر اجرت مناسب ہے، حد سے زیادہ نہیں ہے، مستاجر کو اچھی خاصی بچت ہو رہی ہے تو عشر مستاجر ہی پر لازم ہے۔ لیکن اگر مستاجر کو بچت کم ہو رہی ہے اور موجر کی جو اجرت ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ عشر موجر کو ادا کرنا چاہیے۔
لیکن عام طور پر یہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ مستاجر پوری جو پیداوار ہے وہ بعض اوقات بتاتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کم بتاتا ہے، اور موجر یہ کہتا ہے کہ یہ پیداوار اتنی نہیں، اس سے بہت زیادہ ہوئی ہے، اس کو بچت زیادہ ہوئی ہے، تو جھگڑا اپنی جگہ باقی رہتا ہے اور حل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو علاقے کا جو عرف چل رہا ہو اور علاقے کے دوسرے لوگوں کی پیداوار کتنی ہو رہی ہے اتنی زمین میں جتنی اس نے اجارے پر لی ہے یا دی ہے، اس کو دیکھ کر تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ مستاجر کو بچت زیادہ ہو رہی ہے یا موجر کو بچت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے مطابق پھر جس کی بچت زیادہ ہو رہی ہو عشر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اصولی طور پر ویسے چونکہ پیداوار وہ ساری مستاجر حاصل کرتا ہے اور جو موجر ہے وہ اجرت لیتا ہے، تو عام حالات میں عشر مستاجر ہی پر ہوتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے جس کی تفصیل میں نے ذکر کیا ہے، تو پھر اس تفصیل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ اگر اجارہ وہ 800 کلو طے ہوا ہو اور پیداوار 700 کلو ہوئی ہو، تو عشر 800 کلو پر ہوگا یا 700 کلو پر ہوگا؟ تو چونکہ عشر کا تعلق پیداوار سے ہے تو جتنی پیداوار ہوئی ہے عشر اسی پر ہوگا، 800 کلو پر نہیں بلکہ 700 کلو۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ لاہور سے حسان ہاشمی صاحب وہ پوچھتے ہیں، کیا ایک لڑکی لاہور کالج میں ایڈمیشن لے کر ہاسٹل میں رہے تو ایسا کرنا کہاں تک جائز ہے؟ والدین اجازت کہاں تک دے سکتے ہیں آج کل کے حالات میں؟ دیکھیں آج کل کے حالات تو ساری دنیا کے سامنے ہیں، اور کالجوں یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہاسٹلوں کے جو حالات سامنے آ رہے ہیں وہ تو ناگفتہ بھی ہیں۔ ایسے ماحول میں کسی نوجوان بچی کو ہاسٹل میں رکھنا یہ بہت ہی خطرناک ہے، والدین کو اس کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے، اور ہاسٹل کے بغیر جو تعلیم کا سلسلہ ہے محفوظ اس کی جو بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں وہ اختیار کریں۔ جزاک اللہ۔ فاطمہ نور ٹنڈو آدم سے وہ پوچھتی ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر ہمیں کہیں سے دعوت آتی ہے شادی کی لڑکی والوں کے ہاں سے، تو ہم شادی میں جا کے ان کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ شادی کا کھانا تو حرام ہے۔ آپ رہنمائی فرما دیجئے، کیونکہ ہمیں دعوت دی ہے لڑکی والوں نے اور ہم بارات میں نہیں گئے۔ دیکھیں یہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ لڑکی کی شادی والوں کا کھانا حرام ہے تو خود ہی فتویٰ لگا دیا، تو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مطلقاً ایسے کہنا کہ لڑکی کی شادی والوں کا کھانا حرام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر معاشرتی دباؤ کے بغیر اپنی خوشی سے اپنی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے اگر کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو اگرچہ اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اسی رواج کے بڑھ جانے کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ لڑکی کا بھی ولیمہ کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دقت برداشت کرتے ہیں، قرض لے کر ان کو کرنا پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ مشکلات برداشت کر کے وہ یہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے اس رسم کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ وہ مطلقاً حرام ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی خوشی سے کھانے کا اہتمام کیا ہے، معاشرتی جبر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور طیب خاطر سے وہ کر رہا ہے، تو اگرچہ اس رسم کی تائید ہوگی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کھانا حرام نہیں ہے، وہ کھانا حلال ہے۔ اگر معاشرتی دباؤ ہے اور کوئی آدمی اس دباؤ سے مجبور ہو کر کھانے کا اہتمام کر رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ لوگوں کا ڈر ہے کہ نہیں کھلائیں گے تو لوگ تانے دیں گے اور لوگ ملامت کریں گے، اور رواج ایسا پڑ گیا ہے کہ ہر لڑکی والا لڑکی کے کھانے کا بھی باقاعدہ لڑکی کی شادی کا بھی کھانا کھلاتا ہے اور دعوت کا اہتمام کرتا ہے، تو دل اس کا نہیں چاہ رہا، استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، مجبوری سے کر رہا ہے، تو لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کی دلی رضامندی اس میں شامل نہ ہو۔ تو اگر یہ صورتحال ہو تو پھر وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے،
اور اگر جانے پر کھانے پر مجبور ہونا پڑے گا تو نہ جائیے، کسی دوسرے وقت میں جا کر اس کی تلافی کر لیجئے، کوئی ہدیہ لے کر چلے جائیے اور ان کو مبارکباد دیجئے۔ جی جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، محمد عاطف صدیقی صاحب نے ایک یہ لائیو سوال کیا کہ عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ جینز ٹی شرٹ عورت کے لیے الاؤ ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے، عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ڈھیلا ڈالا ہو، اس میں پورا بدن ڈھکا ہوا ہو اور اس کے جسمانی اعضاء کی ساخت نمایاں نہ ہو رہی ہو، یہ اصولی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ ام ادریس صاحبہ سندھ سے وہ پوچھتی ہیں زکوٰۃ کی تاریخ بدلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہم سال میں 2 مرتبہ زکوٰۃ نکالتے تھے، پیسوں کی الگ اور گولڈ کی الگ، لیکن ایک مفتی صاحب سے سنا کہ تاریخ ایک ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے رمضان میں گولڈ والی تاریخ کے ساتھ پیسوں کی بھی زکوٰۃ نکال دی، لیکن اب جب دوسری تاریخ آئے گی تو کیا طریقہ ہوگا؟ یعنی وہ شاید پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ رقم کی زکوٰۃ دوبارہ نکالنا ہوگی یا کیا حکم؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے نا کہ ہر مال کی الگ تاریخ انہوں نے رکھی، نقدی کی الگ، سونے کی الگ، تو یہ اصولی طور پر غلط ہے۔ اب ان کو غور کر کے اس تاریخ کا پتہ چلانا چاہیے کہ جس تاریخ میں یہ پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوئے تھے، ان کی ہمیشہ کے لیے وہ تاریخ متعین ہے، الا یہ کہ سارے اموال کبھی ختم ہو جائیں خدا نخواستہ، اور تو پھر وہ نئی تاریخ جب جیسا صاحب نصاب ہوں گے تو پھر وہ متعین ہوگی۔ لیکن جب تک یہ صاحب نصاب چلے آ رہے ہیں اور جب تک رہیں گے، اس وقت وہی ایک تاریخ جب یہ پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوئے تھے، اس وقت جو تاریخ تھی تو وہ تاریخ ان کی متعین ہے۔ ان کا رمضان کو متعین کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر ان کو وہ تاریخ معلوم ہے کہ ہم پہلی دفعہ صاحب نصاب اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوئے تھے، تو وہ جو بھی اسلامی مہینہ ہو اور اس کی جو بھی تاریخ ہو بس اس کو متعین کر لیں اور اس تاریخ کو تمام اموال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اس تاریخ میں ان کے پاس کتنے اموال تھے اور جو زکوٰۃ انہوں نے رمضان میں ادا کی ہے وہ اس تاریخ میں موجود سب اموال کی زکوٰۃ کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کر لیں، زیادہ دے دی تو اچھی بات ہے، ادا ہوگی۔ جزاک اللہ۔ میر صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب پرائز بانڈ پر ملنے والا انعام ہمیں مل چکا ہے، جس کا استعمال میرے لیے جائز نہیں۔ علماء سے سنا ہے کہ کسی مستحق کو صدقہ کر دیا جائے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اصول و فروع کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بتایا گیا مسئلہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو اصول و فروع کو دینے کی اجازت کس دلیل کی بنیاد پر ہے، اور کون کون سے صدقات اصول و فروع کو دیے جا سکتے ہیں، نفلی اور صدقہ واجبہ وغیرہ، صدقۃ الفطر وغیرہ؟ اور یہ انعامی رقم کا صدقہ دینا نفلی صدقہ ہے یا واجب وغیرہ، اصول و فروع کو دیا جائے یا نہیں اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو؟ مدلل انداز سے جواب عنایت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ دیکھیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے اور جیسے صدقۃ الفطر ہے، یہ تو اپنے اصول و فروع کو دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور دوسری جو صورت ہے، دوسری جو قسم ہے وہ ہے واجب التصدق، یعنی کسی کے پاس حرام مال آ گیا کسی بھی طرح سے، تو وہ حرام مال اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جی اگر اس کا مالک معلوم ہے تو مالک کو واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر مالک معلوم نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے پرائز بانڈ کی بات کی تو وہ انعامی رقم ہے، تو وہ بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا، جو کھاتے میں جو سود جمع ہو رہا تھا وہ ان کو ملا ہے۔ اب ان تک پہنچانا ایک ایک آدمی کو، اور وہ بھی چونکہ سود ہے تو ان کو پہنچانا بھی صحیح نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی بینک میں ملازمت کرتا رہا یا بینک پر میں رقم رکھ کر اس پر سود وصول کیا، تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو مالک تک پہنچانا ممکن نہیں ہے، تو ایسی رقم واجب التصدق ہوتی ہے۔ اس کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ فقراء اور مساکین پر صدقہ کی جائے،
انہوں نے جو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اصول و فروع کو دیا جا سکتا ہے، تو دیکھیں اصول و فروع کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر آپ والد ہیں تو آپ کی اولاد کا خرچہ، ان کا نان نفقہ، ان کی کفالت ویسے ہی آپ کے ذمے ہے، تو آپ ان کو دیں گے تو یہ گویا کہ آپ اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے ہیں، اپنے مصرف میں لا رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح اگر والدین بوڑھے ہیں اور اولاد جوان ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کی کفالت کرے، والدین کا تمام نان نفقہ ان کے ذمے ہے۔ تو اب اگر وہ اپنے والدین کو دیں گے، اصول کو دیں گے، تو وہ گویا کہ اپنے مصرف ہی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اور یہ انہوں نے غلط سنا ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے اصول و فروع کو ایسا صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ اصول و فروع سے ہٹ کر آپ بھائی کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، آپ بہن کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اور عزیز و اقارب کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن اصول و فروع کو دینا صحیح نہیں۔ جزاک اللہ۔ صفی اللہ صاحب کا اگلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی عام مجلس میں، کوئی نکاح کی مجلس نہیں تھی، بس صرف ان سے ان کی رائے پوچھی جا رہی تھی، تو اس مجلس میں دو گواہوں کے سامنے یہ اقرار کریں کہ میں فلاں کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوں، کیا یہ ایجاب شمار ہوگا؟ کیا اس کے بعد فلاں لڑکا یا اس کے رشتہ دار اس لڑکی کو اپنی بیوی بہو ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو کیا ان کا یہ دعویٰ شرعاً درست ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں اصولی طور پر تو یہ دعویٰ ان کا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نکاح کی مجلس نہیں ہے اور یہ ایجاب و قبول بھی باقاعدہ ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ عورت سے اس کی رضامندی پوچھی گئی تو اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ کام نکاح سے پہلے ہوتا ہے کہ عورت سے اس کی رضامندی پوچھی جاتی ہے کہ وہ اس لڑکے سے نکاح کرنے پر رضامند ہے، تو اس نے رضامندی کا اظہار کیا۔ باقی یہاں صرف ایجاب کا ذکر ہے، اگر اس کو ایجاب قرار دیا بھی جائے تو صرف ایجاب ہے، اور مجلس نکاح میں قبول کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کو ایجاب قرار دیا بھی جائے تو یہ نکاح نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے ان کا دعویٰ کرنا کہ یہ ہماری بیوی ہے یا بہو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ شازیہ عظمت صاحبہ وہ پوچھتی ہے کہ مال بیچتے وقت اگر کوئی کمی ہو تو کیا بیچتے وقت اس کی نشاندہی مالک بذات خود کرے یا خریدار کے سامنے من وعن رکھ دیا جائے، آگے اس کا اپنا فیصلہ؟ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو یہ تو جائز نہیں ہوگا، یا تو اس کمی کا ذکر کرے کہ اس میں یہ کمی ہے، اس عیب کا ذکر کرے پھر بیچے، اور یا پھر یہ کہے کہ بھائی یہ چیز رکھی ہوئی ہے آپ دیکھ لو اچھی طرح، اس میں اگر کوئی کمی نکل آئے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، عیب سے براعت کا اظہار کر دے تو پھر وہ اگر دیکھ بھال کر لیتا ہے تو جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ سید علی صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ فریش ہونے کے لیے نہانے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ وضو ہو جاتا ہے، اگر سارے اعضاء وضو پر پانی پہنچ گیا ہے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن وضو کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے باقاعدہ وضو کی نیت سے کہ میں اس سے آگے چل کر نماز پڑھوں گا یا فلاں عبادت کروں گا، نیت کر کے وضو کریں پھر غسل کریں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب اگلا سوال عمران احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے نماز میں والعصر ان الانسان لفی خسر کی جگہ خسر یعنی سین کی جگہ سواد ادا کر لیا، تو نماز ساکت تو نہیں ہوئی؟ نماز ہو گئی۔ جو متشابہ حروف ہوتے ہیں جن کا مخرج قریب قریب ہوتا ہے تو ان میں ایک کے دوسرے سے تبدیل ہو جانے سے متاخرین فقہا نے غلبہ جہالت کی بنا پر جواز کا فتویٰ دیا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ کراچی سے محترمہ بشرا صاحبہ پوچھتی ہیں کہ حضرت مجھے یہ پوچھنا ہے بینک سے انسٹالمنٹ پر یعنی قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ پک اینڈ ڈراپ کا کام کرنا ہے، اس سلسلے میں بینک سے گاڑی لینا کیسا ہے؟ دیکھیں عام جو کنونشنل بینک ہیں ان سے گاڑی لینا تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شرعی عقد کے تحت گاڑی نہیں فراہم کرتے، وہ سودی معاملہ ہوتا ہے۔
اس لیے ان سے لینا تو جائز نہیں ہے۔ آپ کسی اسلامی بینک سے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، جن کی نگرانی، ایسا اسلامی بینک جس کی نگرانی مستند علماء کرام کر رہے ہوں۔ لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس طرح قسطوں پر لینے سے آپ کو کافی مہنگی پڑے گی گاڑی، تو اس لیے کوشش کریں کہ کچھ اپنی جمع پونجی اور کچھ اپنے دوست احباب سے قرض لے کر گاڑی لے لیں، آپ کو سستی پڑے گی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، عائشہ فاطمہ صاحبہ پوچھتی ہیں بچے کو گود لینا ہے جس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہ ہو، تو ایسے بچے کی ولدیت میں کیا لکھا جائے؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس کی ولدیت میں کیا لکھا جائے یہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اس کا تو والد ہے نہیں، اس کا پتہ نہیں ہے، اگر والد ہے بھی تو معلوم نہیں ہے، تو اور اگر وہ ولد الزنا ہے تو ویسے ہی اس کا نسب ثابت نہیں ہے، تو ایسے بچے کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اس کو کسی دارالفتہ سے تحقیق کے لیے لکھ کر پوچھ لیں۔ مفتی صاحب، ایک مرتبہ دارالعلوم میں اس طرح کا مسئلہ نظروں سے گزرا تھا، تو جی جی اس میں یہ تھا کہ مطلقاً جیسے عبداللہ یا عبد الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہاں، نسبت و اللہ کا بندہ، اس طرح کا کوئی نام ہو تو وہ رکھ لینا چاہیے، تو یہ اس طرح کا میرے ایک فتویٰ نظروں سے گزرا تھا۔ یہ مجھے معلوم تھا، یہ ایک فتویٰ لکھا گیا ہے اور دیتے ہیں علماء کرام، لیکن عملی طور پر اس میں بھی پیچیدگیاں آتی ہیں، اس لیے کہ جب کبھی آگے ڈاکومنٹ آگے بڑھتے ہیں، کوئی زمین کا جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی تعلیمی ڈگریوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات والد کو شو کرنا پڑتا ہے کہ یہ فلاں میرے والد ہیں، تو اس وقت لکھا ہوا تو عبداللہ ہے، لیکن پیش کرنے کے لیے تو وہی ہے جس نے گود لیا ہوا ہے، جبکہ وہ اس کا والد نہیں ہے، تو یہ پیچیدگی اس سے ختم نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا کچھ مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن کچھ مسائل میں پھر وہ پھنسے گا، تو بہرحال اس کی گنجائش ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، پشاور سے عدنان صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ میں کسی جگہ جاب کرتا ہوں، وہ مجھے ڈیلی کا 400 روپے کرایہ دیتے ہیں اور میرا 200 روپیہ کرایہ لگتا ہے، جو 200 روپے بچ جاتے ہیں وہ رکشے کا کرایہ ہے، میں اڈے تک پیدل جاتا ہوں، جو باقی 200 روپے بچ گئے کیا وہ میرے لیے حلال ہے؟ دیکھیں، معاملے کی نوعیت پر موقوف ہے، اگر معاملہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ ہم آپ کو 400 روپے کرائے کی مد میں دیا کریں گے، آپ کا کرایہ 200 لگے، 300 لگے، 400 لگے، 500 لگے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کرائے کی مد میں آپ کو 400 روپے دیں گے، تو پھر تو یہ آپ کا ہے، آپ پورے 400 بچا کر گھر تک پیدل جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بچا سکتے ہیں، لیکن اگر معاملہ یوں طے ہوا ہے کہ آپ کا جتنا کرایہ لگے گا وہ ہم دیں گے، تو اس صورت میں پھر 200 روپے بچانا آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ آپ رکشے جزاک پر اللہ یا کریں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، فیصلہ آباد سے محترمہ نینا صاحبہ وہ پوچھتی ہیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ہاتھ سر پر رکھنا ضروری ہے کیا؟ بالکل ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ کسی روایت میں آیا ہے، وہ ان کو شبہ یہ ہوا ہوگا کہ وہ ایک اور دعا ہے جو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھی جاتی ہے یا پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ چونکہ سارے لوگ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یہ شاید آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، ایک روایت ہے جو ضعیف ہے، اللہم کیا ہے، بسم اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، یہ یوں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر تو پھیرتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، یا بعض لوگ حافظے کی تقویت کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اگر ان کو مسنون نہ سمجھا جائے تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، پڑھے جا سکتے ہیں سر پر ہاتھ رکھ کر، لیکن آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوئی روایت نہیں ہے، اور نہ کوئی اس معاملے میں کبھی کسی بزرگ کا قول نظر سے گزرا۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے بہت قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت دیا اور ٹیکنیکل مسائل کے باوجود کچھ تاخیر سے لیکن پروگرام الحمدللہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, दरस-ए-कुरान.com पर ये प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से हफ्ते में 2 मरतबा होता है। एक मरतबा मंगल को, जिसमें जामियतुर रशीद से मुफ्ती मोहम्मद साहब होते हैं, जो वहाँ के रईस दारुल इफ्ता भी हैं, और जुमे वाले दिन भी ये प्रोग्राम होता है। जुमे के दिन जामिया दारुल कराची से मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब होते हैं, जो जामिया दारुल कराची के नायब मुफ्ती हैं। अगर आप इन दोनों मुफ्तियान कराम से अपने सवालात पूछना चाहते हैं, तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में या दरस-ए-कुरान.com के इन बॉक्स के अंदर अपने सवालात भेज सकते हैं। सवाल के शुरू में या आखिर में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। अब जितने सवालात शामिल करना मुमकिन थे, वो सवालात हमने शामिल कर दिए हैं। बकिया सवालात इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में शामिल करेंगे। उस वक़्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।